जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नए वील के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की जो बड़ी खबर है और बड़ी डेवलपमेंट है जिसने नवाज शरीफ साहब और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्लिप्स कर दिया है और वो पीछे चले गए हैं बैकग्राउंड में। ट्विटर पे जाएँ, टीवी चैनल्स पे जाएँ, शोज़ पे जाएँ, सोशल मीडिया पे जाएँ, वो एक ही ट्रेंड आपको मिल रहा है, वो है आसिफ अली जरदारी साहब बामुकाबला बिलावल जरदारी साहब। बाप बेटे के दरमियान ये बताया जा रहा है कि इस वक्त कुछ इख्तलाफात पैदा हुए हैं और बड़े अरसे बाद ये बात सामने आई है कि बाप बेटा जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ एक पोलिटिकल लाइन जो है फॉलो कर रहे हैं। और बड़ा जो मेरा ख्याल ज़्यादा एक ट्रेंड चल रहा था ट्रेनी उसके चेयरमैन का बिलावल साहब के लिए यकीनी तौर पर वो डिस्टर्बिंग होगा कि मेरा वालिद जो है वो टीवी पर बैठ के हामिद मीर साहब के साथ जो प्रोग्राम किया जियो टीवी पे, उसमें वो ये कह रहे हैं कि बिलावल को भी क्या पता है चीज़ों का, वो तो ट्रेनी चेयरमैन है। अब आप 30 मेरा अपना बच्चा, आपके बच्चे माशाल्लाह, मेरा बच्चा तो 10-12 साल से कहना शुरू हो गया था कि अब्बा ज़रूर आपको क्या पता है। आपके बच्चे भी कहते होंगे कि इसमें जरदारी साहब भी कह रहे थे जी कि बिलावल आज की नई नस्ल है तो नई नस्ल कहती है जी अब्बा जी आपको क्या पता है। एंड आई एग्री विद आसिफ अली जरदारी साहब कि मेरे अपने बच्चे जो हैं माशाल्लाह अगर सुन रहे हैं तो उन्हें पता है कि वो भी मुझे कह दे जी बाबा आप छोड़ो जी आपको क्या पता है जी। ये अब ये चीज़ें आप और में हम सुनते रहते हैं, शायद हमने भी कभी अपने पेरेंट्स को की होंगी, अब तो हमें मतलब महसूस नहीं होता लेकिन हमने भी कहा होगा। सो जरदारी साहब जब ये कह रहे हैं कि जनाब कि वो बिलावल जो है वो भी कहते हैं कि अब आपको नई पॉलिटिक्स क्या पता है, तो जरदारी साहब साथ में बताते हैं कि उन्हें भी नहीं पता, बल्कि अपनी पार्टी के कुछ लोगों के बारे में उनका ख्याल है कि वो शायद ये बिलावल को मुज़ाहमती या रेजिस्टेंस वाली सियासत जो है ना वो सिखाना चाह रहे हैं। तो उनके बारे में भी उनका व्यू यही है कि जनाब कि शायद कुछ पार्टी के अंदर लोग जो हैं बिलावल को शायद गुमराह कर रहे हैं और बिलावल को वो शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई की साइड पर लेकर जा रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ एक बयाना बनाने के नाम पे वो शायद बिलावल को लड़ाना चाहते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं इन चीज़ों से अपने बेटे को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि बिलावल अगर ये लाइन लेगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये लाइन ली थी रेजिस्टेंस की, डिफेंस की, फाइट अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट, ही वाज हैंग्ड। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी ली थी ये लाइन जो है कि रजिस्ट किया था बहुत सारी चीज़ों पे, उन्हें हुकूमतें टूटी और फिर उसके बाद वो खुद असैसिनेट हो गए। जरदारी साहब खुद अपने आप को यही समझते थे, कभी हम भी ग्लैडिएटर थे, तो वो कहते हैं 13-14 साल वो भी जेल में डाल चुके हैं। सो उन्हें सारी चीज़ें नजर आती अपनी और अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, यूसुफ गिलानी जेल में गए हैं, राजा प्रकाश साहब गए हैं, एक लंबी लिस्ट है पीपल्स पार्टी के लोगों, खुर्शीद शाह साहब गए हैं, नवीद कमर साहब गए हैं। सो वो ये समझते होंगे कि जनाब कि अभी बिलावल को पता नहीं है, क्योंकि बिलावल जो है ना वो कभी जेल नहीं गया, कभी उसने जेल की सख्तियाँ नहीं देखी, वो उन्होंने गार्ड्स के या वट एवर जो भी जेल में होता है उन्होंने वो अभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सो उनको प्रोटेक्शन रही है अपनी वालदा की रही है या वालिद की रही है या सिस्टम की रही है। सो बिलावल के पास ये लग्जरी है कि वो डिफाई कर सकें, तकरीरें कर सकें, इस्टेब्लिशमेंट पर बात कर सकें, नवाज शरीफ साहब को चैलेंज कर दें, रगड़ दें जिसको। सो उनके जहन में शायद ये है जरदारी साहब को जो बात कहते हैं कि बिलावल ने अभी सीखना है, वो सीखना मेरा ख्याल वो इस टर्म में कह रहे हैं कि बिलावल को भी ये नहीं पता कि जब आप इतना बड़ा स्टैंड लेते हैं तो फिर उसके साथ एक पूरा पैकेज है, कम्प्लिकेशन है, कंसिक्वेंसेज हैं। सो कि बिलावल वो कंसिक्वेंसेज जो हैं बर्दाश्त कर सकेंगे, जैसे नवाज शरीफ साहब ने किए, जेल में रहे, इमरान खान साहब कर रहे हैं, हमजा शहबाज रहे, शहबाज शरीफ साहब खुद रहे, एक लंबी लिस्ट है। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल में रहे, ख्वाजा आसिफ रहे, साद रफ़ीक रहे, एहसन इकबाल रहे, उसका मिफ्ता इस्माइल रहे, मैं आपको नाम लिए जा रहा हूँ और भी बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा खान साहब जेल में। शायद जरदारी साहब के जहन में ये है कि क्या ये सारी चीज़ें बिलावल ने क्या फेस की हैं, जैसे उनके नाना ने, बाप ने, माँ ने, उनके बाकी पॉलिटिकल पार्टनर्स ने, पॉलिटिशियन ने सब कुछ फेस किया है। सो बल्कि मरियम नवाज साहब जेल से हुई है, बिलावल तो जेल में नहीं गए। सो जरदारी साहब के ये जहन में हो सकता है जिससे वो कहते हैं कि अभी इस बच्चे ने बहुत कुछ सीखना है, जिसको एज एक और तरीके से भी देखा गया है। चलो भी ये बात उन्होंने सीखनी है, सपोजली साफ जरूर सीखनी चाहिए। कोई एक रात में तो कोई नहीं बन जाता ना, कोई उसमें एरिस्टोटल या प्लेटो तो कोई नहीं बनता ना, इट टेक्स टाइम। और हर एज की अपनी ब्यूटी होती है, कोई और बंदा ऐसे वो सीखता रहता है। हो सकता है वो कहते हैं 40 साल जो होती है ना ये आपकी मेच्योरिटी की एज होती है, 40 साल के बाद लोग थोड़े से मेच्योर होते हैं। सो अभी बिलावल जो है वो 40 साल की उम्र में नहीं पहुँचे। सो वो ये समझते होंगे कि बिलावल जो है इस वक्त जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, मसला उन्होंने कहा कि उसको ये सिलेक्टेड को, या वो कहते हैं जी बाद कमरों में जो रिज़ल्ट होंगे उसको एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हुए तो वो हमें काबिल कबूल नहीं होंगे, या नवाज शरीफ साहब न्यू सिलेक्टेड प्लस। सो वो ये कह रहे हैं। सो बेसिकली इंडायरेक्टली ही इज़ हिटिंग एट
یہ اسٹیبلشمنٹ پہ یا فوج کے لیے ایک نئی اپنے آپ کو وہ ایک سامنے ایک لا رہے ہیں خود کو ایک ڈیفینڈ، یا وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اکیلا نہیں ہے، ہم بھی اپنی ذرا پاور اور اپنی دکھا سکتے ہیں لوگوں کو، قوم کو، کہ ہم بھی، کہ ہمارے خاندان میں بھی ڈیفینس ہے۔ سوال یہ ہے کہ سیاست آپ نے کس قسم کی کرنی ہے؟ آپ نے ڈیفینس کی کرنی ہے، ریکنسیلیشن کی کرنی ہے، یا تھلے لا کے کرنی ہے؟ اب یہ سوال ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے اندر جو بہت سارے لوگ تھے جن سے شاید بلاول وہ ایگری کرتا ہے، زرداری صاحب نہیں کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ ہم اتنے تھلے لگ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، بی پارٹی ان کی بی ٹیم ہی چھوڑے، ہم سی گریڈ پہ چلے گئے کہ اسی وجہ سے پہلے ہم نے ریکنسیلیشن کی نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور پنجاب میں ہمارا بیانی ختم ہو گیا، ہماری سیٹیں ختم ہو گئیں، ووٹ ختم ہو گیا، پنجاب میں آپ کو کوئی سیٹیں نہیں ملتی، کوئی انڈیویجول لیول پہ کچھ لوگ نکال لیں پیپلز پارٹی میں نکال لیں، ادروائز تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اس طرح بچا نہیں، اگر ہیں بھی صحیح کوئی بچے کچھ 10 15 20 ہزار تو اس سے سیٹ نہیں نکلتی۔ سو پیپلز پارٹی کا جو پنجاب کا لیڈرشپ تھی وہ بڑی اس بات پہ وہ تھی، ہلٹ تھی کہ آپ کی ریکنسیلیشن کی پالیسی جو تھی نواز شریف صاحب سے، اس نے پوری پیپلز پارٹی کو اس نے صفایا کہ پولیٹیکل کیریئر خراب ہوئے ہیں لوگوں کے، مطلب اعتزاز احسن اب الیکشن نہیں جیت سکتا، لطیف کھوسا نہیں جیت سکتا، بابر رحمان صاحب پہلے چھوڑ گئے تھے، پھر اس کے بعد قمر زمان کیرا صاحب الیکشن ہار گئے، پھر اس کا ندیم افضل چند صاحب الیکشن ہار گئے، پارٹی چھوڑ گئے، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جا کے پھر انہوں نے پی ٹی اے میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، کیونکہ پی ٹی اے جو ہے عمران خان صاحب ان کے شریفوں کے خلاف ایک نیریٹو لے رہے تھے۔ سو پیپلز پارٹی فیل کرتے کہ جو ہماری فیلڈ تھی ہم نے خالی کی، ہم نے سپیس دی عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے اس سپیس کو فیل کیا، آج پنجاب میں عمران خان کا ووٹ ہے وہ ہمارا نہیں، لہٰذا بلاول کو یہ بات سمجھ آتی تھی کہ ڈیفینس کی پالیٹکس کرنی ہے تو ووٹ ملے گا آپ کو، یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریں یا اینٹی شریف کریں۔ پتہ یہ چلا کہ دونوں چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے ختم کر دینا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نہ اینٹی شریف کر، پھر کس نیریٹو پہ آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں؟ وہ شاید کہتے ہیں جی ہم جی روٹی کپڑا مکان پہ لیں گے، لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں، پیپلز پارٹی مزدوروں اور کسانوں کی بات کریں، اب اس بات پہ ووٹ نہیں ملتے۔ وہ کہتے ہیں 1970 کا نعرہ 2023 میں بھی اب مارنا چاہتے ہیں، سو پیپل بائی نہیں کرتے۔ سو وہ اس وقت ایک مشکل ہے جو بلاول جس میں خود کو فائنڈ کرتا ہے، اور ان کو پنجاب کے جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ شاید زرداری صاحب کے نزدیک وہ اس کو پش کر رہے ہیں کہ آپ ڈیفینس کی طرف جائیں اور ریزسٹنس کی طرف جائیں، جس پہ میرا خیال زرداری صاحب جو ہیں خوش نہیں ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے اس عمر تک پہنچتے پہنچتے بقول ان کے 14 سال جیل میں گزار دی ہیں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ ریزسٹنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، جو وہاں سے ملتا ہے، جو کنٹریکٹ سب لیٹ ہو جائے، کوئی آتے جاتے دان ہو جائے آپ لے لیں، آپ کو نواز شریف سے لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو ان سے بھی نہیں ہے، کسی طریقے سے ووٹیں مینیج کریں۔ یا زرداری صاحب اس نتیجے پر بھی پہنچے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں ووٹوں سے نہیں بنتی ہوتی، وہ بوٹوں سے بنتی ہیں۔ پھر مطلب ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر میں کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری حکومت بن جائے گی۔ یہ نواز شریف صاحب ان کے سب سے بڑے اس وقت وہ تھے، جنرل باجوہ جنرل فیض کو چیلنج کرتے تھے، آج وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ ایسے اس کے بعد عمران خان صاحب ہیں، وہ فوج پہ بہت بڑی تنقید کرتے تھے، وہ وزیر اعظم بن گئے تھے۔ سو آپ نے اگر کچھ لینا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر لیا جا سکتا ہے، لڑ کے نہیں لیا جا سکتا، اور یہی وہ شاید دیکھ رہے ہیں، شاید نواز شریف صاحب کا داؤ بھی اس لیے لگ گیا ہے کہ وہ دوبارہ ان کے ساتھ صلح صفائی لے کے، جس کو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو اور ہم آئیں گے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، جنرل فیض کی اور اس کی جنرل باجوہ کی ایک چھوٹا سا میسج لندن کیا، فلیٹ اینڈ ہی از فالن ان لائن۔ سو زرداری صاحب بالکل پریگمیٹک ایک وہ کیا کہنا چاہیے، میکاولین ایک پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، کرتے بھی رہے ہیں کہ پاور پالیٹکس ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اس میں قانون نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کہیں پہ آپ نے کھڑے نہیں ہونا، جہاں سے رستہ ملتا جائے پانی کی طرف آپ نکلتے جائیں، اور جہاں سے پاور ملتے لیتے جائیں۔ بلاول بینگ ینگ، وہ اس بات کو شاید وہ ڈیجسٹ نہیں کر پا رہا، ینگ بلڈ کا ایک اپنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کی پولیٹیکل فلاسفی میں واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈفرینس۔ لاکھ لوگ کہتے رہیں جی کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ، یس مے بی یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ آپ اپنے آپ کو پرومیننٹ کریں، اور پارٹی کے اندر ایک وہ طبقہ جو چاہتے ہیں ڈیفینس ہو، ریزسٹنس ہو، اس کو بلاول ریپرزینٹ کرے، وہ طبقہ جو زرداری صاحب کے ساتھ مارے کھا چکا ہے وہ کہے گا نہیں جی جو بھی ملتا ہے مل ملا کے کچھ نواز شریف سے مل جائے، کوئی فلاں سے مل جائے تو میں لے لوں۔ اور زرداری صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے صلح صفائی کے نام پہ بلاول کو وزیر خارجہ بنوا دیا۔ بھٹو صاحب بھی 30s میں وزیر خارجہ بنے تھے، اور یہ بلاول بھی یہ 30s میں وزیر خارجہ بن گیا، ینگ وزیر خارجہ۔ بے نظیر بھٹو بھی 30s میں وزیر اعظم بن گئے، 36 کی تھی میرا خیال ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا، اور ایون بھٹو صاحب بھی میرا خیال ہے تقریباً لیٹ 30s ارلی 40s میں وزیر اعظم بن گئے تھے۔ اور شاید بلاول کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ میں بھی اسی اس کو ٹریڈیشن کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحب کی ٹریڈیشن بڑھاؤں، میں بھی 30s میں وزیر اعظم بن جاؤں، جس کے وہ اپنے آپ کو انہوں نے پیش بھی کیا ہے کہ جی میں بھی وزیر اعظم بن سکتا ہوں، ہم پہ ٹرسٹ کریں۔ اور بابے جو ہیں وہ گھر
بیٹھے ہیں. اس پہ صاحب آصف علی زرداری صاحب کو فیل ہوا ہے کہ اس سے نواز شریف صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایڈریس کر رہے ہیں جو ان کے پارٹنر ہیں، اور جن کے بعد ان کو حکومت بنانی پڑے شاید یہ فروری کے الیکشن کے بعد ان کو ضرورت پڑ جائے. سو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک یہ ریلیز میں جو بلاول نیریٹو لے کے چل رہا ہے تو وہ ان پاور سرکلز کو ڈسٹرب کرے گا جو نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں، یا نواز شریف صاحب کل کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، یا مولانا صاحب کے ساتھ مل کے کوئی حکومت بنانی پڑ سکتی ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ پبلک سٹیٹمنٹ جو ہیں اس طرح کے بلاول کے محض ایک نیریٹو کے نام پہ، ایک پارٹی کے اندر ایک ریبل گروپ کے نام پہ یا ووٹ لینے کے نام پہ، وہ ساری ایکویشن جو انہوں نے بڑی محنت سے بنائی ہے، جس میں سے انہوں نے بلاول کو حصہ لے کر دیا ایز اے فارن منسٹر، اور اپنے کچھ اور لوگ ایک انہوں نے ان کو وہ ایکسپوئر دیا انٹرنیشنل ایک ورلڈ کا. سو وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن کے بعد یہ سارا سسٹم خراب ہو جائے. ان کے ذہن میں یہ لانگ ٹرم ہے جس کی وجہ اور دوسری طرف بلاول جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ نوجوان ووٹ ہے. اب عمران خان صاحب کی عمر 70 سال کے قریب ہے، کہ آج کا جو 20-22 سال کا 25 سال کا 30 سال کا نوجوان ہے وہ عمران خان صاحب جو 70 سال ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. وہ جو اس میں 30s میں ہیں، یا 34-35 کی جتنی بھی ایج ہے بلاول کی، ان کے ساتھ جو مریم نواز صاحبہ ہیں جو 40s میں ہیں، ان کے ساتھ کنیکٹ کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ یہ ینگر ہے، یہ کمپیریٹیولی عمران خان صاحب کی نسبت اگر دیکھا جائے، وہ کیوں نہیں ان کے ساتھ کنیکٹ؟ سو بلاول نے کوشش کی ہے کہ ہمیں ایک میسیج دینا چاہیے یوتھ کو، جی ہم اپنے وہ مریم صاحبہ ہوں یا بلاول ہوں، کہ ہم اپنی فیملیز کا جو پولیٹیکل بیگیج ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہو، وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ہو، زرداری صاحب کا ہو، یا جو ان کی حکومت گزری ہے اس کا بیگیج ہے، تو اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ بلاول کا یہ خیال ہے کہ ہماری جو لیگسی تھی اس کی بنیاد پر ووٹر ہمارے قریب نہیں آ رہا، اسپیشلی ینگ ووٹر نہیں آ رہا، وہ عمران خان کے پاس جا رہا ہے. سو انہوں نے شاید کوشش کی ہے اپنے آپ کو یہ بتانے کی کہ ہمارے بابے جو ہیں یہ گھر بیٹھے ہیں اور پیچھے ہوں، اور مجھے کوئی سپیس اگر ملتی ہے تو میں نوجوانوں کے ساتھ میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. جو میرا خیال ہے ایک جو ڈیلیکیٹ لائن تھی زرداری صاحب پک نہیں کر سکے کہ بلاول کے پیچھے کیا ان کے ذہن میں آئے کہ ہم اگر یہاں پہ 1.5-2 کروڑ نیا یوتھ کا ووٹ اگر میں کنیکٹ نہیں کر رہا، سارا ووٹ پی ٹی اے کو جا رہا ہے، تو وی آر دا لوزر. سیم وہ شاید یہی میسج ان کو دے رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ بھی ذرا مریم نواز کو آگے آنے دیں، آپ بھی گھر بیٹھے وزیر اعظم نہ بنیں، آپ کوئی ایک نئی نسل کو آنے دیں، ہمیں کنیکٹ کرنے دیں. اب وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑا وہاں پہ ریلیز کی، اگین کراؤڈ پولر ہیں، انہوں نے بہت سارا جلسے جلوس کیے اپنے والد صاحب کی عدم موجودگی میں، پارٹی کو انہوں نے وہاں پہ رکھا ہے، وہ جلسے جلوس کرتے رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. میاں صاحب تو 4 سال باہر بیٹھے ہوئے تھے. سو وہ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن کے کیا کر لیں گے، پھر یہ بیگیج میں اضافہ ہوگا آپ کا. آلریڈی یوتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو دونوں کو اچھا نہیں سمجھتے. عمران خان کو وہ بہتر سمجھتی آپشن وہ سمجھتے کہ کرپشن کے پیپلز پارٹی پہ بھی چارجز ہیں، نواز لیگ پہ بھی چارجز ہیں، ان کے لیڈروں پہ چارج ہیں دونوں سائڈ پہ. سو یوتھ کو بتا دیا گیا یہ دونوں چیزیں جو ہیں پارٹی سے نواز لیگ اور زرداری صاحب ہوں تو ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی ٹھیک نہیں، اور یوتھ بڑی حد تک بلیو کرتی ہے ان پہ عمران خان صاحب کے اس نریٹو پہ. سو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آلریڈی ہم اس کے اندر ایک بوجھ ہے ہمارے پہ کہ ہم ان فیملیز میں سے مریم ہوں یا یہ بلاول ہوں جن کا پولیٹیکل بیگیج ہے، جن پہ سکینڈلز ہیں، 4 دفعہ حکومتیں کر چکے ہیں، دے فیل ٹو ڈیلیور. کوئی مطلب پاکستان ان کی 4 حکومتوں کے باوجود نیچے گیا، اوپر نہیں گیا. سو لوگ نہیں بلیو کرتے. سو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ادھر مریم ہے، ادھر میں آؤں، ہم یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کریں، عمران خان کے اس کے کرزمے کا مقابلہ کریں. اس پہ میرا خیال زرداری صاحب جو ہیں زرداری صاحب کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ اس میں پرائم منسٹر نہرو دیکھیں انڈیا کے. نہرو صاحب جو ہیں ہی واز 74 اور 76 once he died in his office in 64 in India. 76 سال کے تھے. واجپئی صاحب ویری بگ اسٹیٹس مین، ویری ایک آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا، وہ 80 سال کی عمر وزیر اعظم بن گئے. مہاتیر محمد صاحب ملیشیا کے 90 سال کی عمر میں بن گئے تھے. سو سیاستدان، صحافی اور یہ وکیل ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو کبھی ریٹائر ہی نہیں ہوتے. جو بلاول کہہ رہے ہیں ریٹائر ہو جائیں، کبھی ریٹائر ہی نہیں ہوتے. یہ وکیل ہوں، صحافی ہوں اور پولیٹیشین ہوں، اللہ میاں ریٹائر کرے تو کرے، ادروائز تو آخری دم تک لگے رہتے ہیں. مطلب 92 سال کی عمر میں مہاتیر محمد اگر وزیر اعظم بن رہے ہیں، 80 سال کی عمر میں واجپئی صاحب بن رہے ہیں، 76 ایئر ایج میں پرائم منسٹر وہ نہرو ہیں. جو بائیڈن کو دیکھ رہے ہیں آلموسٹ میرا خیال ہے ٹچنگ 80. تو پھر مطلب ان کا کہنا ہے تو یہ تجربہ آپ کے ساتھ، اور بلاول اس بات سے ایگری نہیں کر رہا. سو ان کا میرا خیال اوپنلی ان کو کامنٹ کرنا کہ جو ٹرینی چیئرمین ہے، میرا خیال اٹس ناٹ اے گڈ کامنٹ آن. اپنے بچوں کو آپ گھر پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹی وی پر بیٹھ کے ان کے مخالفین کو آپ نے اسٹرنگتھن کیا ہے کہ آپ میرے بچے کا مذاق اڑائیں، اس کو ہیومیلیٹ کریں، انسلٹ کریں، موکنگ کریں. کہ باپ کہتے ہیں ابھی ٹرینی ہے یار، مطلب جو 36-37 سال کی عمر جس کی ہو چکے وہ کہتے ہیں ٹرینی، اس کو پتہ ہی کچھ کا نہیں ہے، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے سارا. سو وہ میرا خیال ہے ایک پبلک کامنٹ کر کے انہوں نے بلاول کی جو ایک پروفائل تھا
اس پروفائل کو انہوں نے بڑا میرا خیال ہے ہٹ کیا ہے، اور اسے لیٹ سی باپ اور بیٹے کے درمیان آنے والے دنوں میں یہ جو گلف ہے، یہ برج ہوتی ہے یا فردر وائڈن ہوتی ہے.